मैं جزاک पढ़ूं। جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. اللہ علیہ العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔ ہم لوگ اس کے ورڈ ٹو ورڈ میننگ کر لیتے ہیں۔ ایک منٹ دے دو ذرا۔ اذا، اذا جب، زلزلتی ہلا ڈالی جائے گی، اذا جب زلزلتی ہلا ڈالی جائے گی، اذا جب زلزلتی ہلا ڈالی جائے گی، الارض زمین، الارض زمین، اذا جب ہلا دی جائے گی، ہلا ڈالی جائے گی یا ہلا دی جائے گی، الارض زمین، زلزالہا ہلا دیا جانا اس کا، وَأَخْرَجَتِ اور نکالے گی، وَأَخْرَجَتِ اور نکالے گی، الارض زمین، اثقالها بوجھ اپنے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اور نکالے گی زمین بوجھ اپنے۔ ایک منٹ ذرا، مجھے اسٹوڈنٹس میسج کر رہی ہیں۔ یا سوری، ہاں، اذا زلزلتی جب ہلا ڈالی جائے گی، اردو زمین، زلزالہا ہلا دیا جانا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اور نکالے گی زمین، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اور نکالے گی زمین، أَثْقَالَهَا بوجھ اپنے، وَقَالَ الْإِنسَانُ اور کہے گا انسان، وَقَالَ الْإِنسَانُ اور کہے گا انسان، مَا لَهَا کیا ہے اس کو، یا کیا ہو گیا ہے اس کو، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ وقال الانسان اور کہے گا انسان، ما لہا کیا ہے اسے، یومئذ اس دن، یومئذ اس دن، تحدث وہ بیان کرے گی، اخبارہا اپنی خبریں، یومئذ اس دن وہ بیان کرے گی، اخبارہا خبریں اپنی، یومئذ اس دن، یومئذ اس دن، تحدث وہ بیان کرے گی، اخبارہا اپنی خبریں۔ آیت نمبر 5،
बिअन्ना क्योंकि, रब्बका आपके रब ने, बिअन्ना क्योंकि, रब्बका आपके रब ने, औहा लहा वही की उसे, बिअन्ना रब्बका क्योंकि आपके रब ने, औहा वही की, लहा उसे, यौम इज़िन उस दिन, यौम इज़िन उस दिन, यस्दुरु लौटेंगे, लौटेंगे, यौम इज़िन उस दिन, एक मिनट स्टूडेंट है उनको परेशानी होगी। सॉरी, वो एक स्टूडेंट है, नई स्टूडेंट है, उनको इशू हो रहा है ज्वाइन करने में। यौमा इज़िन उस दिन, यस्तुरु लौटेंगे, अन्नासु लोग, अश्ताता अलग अलग होकर, लियरौ ताकि वो दिखाए जाएं, यौमा इज़िन उस दिन, यस्तुरु लौटेंगे, अन्नासु लोग, अश्ताता अलग अलग होकर, लियरौ ताकि वो दिखाए जाएं, अमालहुम अपने अमाल, फमन तो जो कोई, यअमल अमल करेगा, फमन तो जो कोई, यअमल अमल करेगा, मिस्कौला वजन बराबर, फमन तो जो कोई, यअमल अमल करेगा, मिस्कौला वजन बराबर, जर्रतिन जर्रे के, खैरन भलाई के, यराहू वो देख लेगा, फमन यअमल तो जो कोई अमल करेगा, मिस्कौला वजन बराबर, जर्रतिन जर्रे के, खैरन यराहू भलाई के, यराहू वो उसे देख लेगा, वमन यअमल और जो कोई अमल करेगा, मिस्कौला वजन बराबर, जर्रतिन जर्रे के, शर्रन बुराई के, यानी कि बुराई का जर्रा भी होगा या नेकी का जर्रा भी होगा, यराहू वो उसे देख लेगा। अब तफसीर शुरू करते हैं। सूरे जिलजाल जो है, जैसा कि सहाबा कराम का तरीका था कि बहुत सारे सहाबा कराम थे जो मक्की जिंदगी में बहुत छोटे थे, और वो मतलब बाशऊर हुए, अपनी शऊर में आए तो वो मदीना हिजरत कर चुके थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सहाबा, उन कुछ सहाबा ने ये सूरा मदीना में सुनी अल्लाह के नबी से, और उन्होंने ये गुमान किया कि शायद ये अभी नाजिल हुई है। ठीक है। और कुछ जो है वो सहाबा कराम थे जो जाहिर है पहले से, पहले दिन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो उनको मालूम था कि कौन सी सूरह कब नाजिल हुई है। इसी तरह इस सूरह में भी हल्का फुल्का सा वो है, क्या नाम है, थोड़ा सा इसकी नजूल के बारे में वो है कि नहीं, ये कुछ ने कहा कि नहीं ये मदनी है, और कुछ ने कहा कि नहीं ये मक्की सूरत है। तो सहाबा कराम में जो तो लेकिन बहरहाल ये जो है सहाबा कराम जो जलील, जो पहले के सहाबा कराम जो मक्की दौर में भी थे, और फिर उलमाए कराम ने भी इस चीज़ को इंडोर्स किया है कि ये सूरह जो है वो जिस तरह गुज़िश्ता सूरह है, पूरे उस सूरह की कड़ी है जिसमें अंजार है और आखिरत का बयान है, और आखिरत की अल्लाह ताला ने डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, अब जब तक कि हम अच्छी खासी सूरतें पढ़ चुके हैं, अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह तकासुर में जो है वो कब्र के बारे में बताया, कब्र के अजाब का जिक्र हुआ, कब्र को एक्सपीरियंस करने का जिक्र हुआ। इसी तरह सूरह कारिया में क़यामत को कारिया कहा गया, खड़खड़ाने वाली कहा गया, और खड़खड़ाहट भी जलजले की क्या नाम है, जलजले की ही का रिजल्ट होता है,
کہ جب زلزلہ آتا ہے تو کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، ہر چیز ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے، تو جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ کیا نام ہے، قاریہ جیسی آواز ہوتی ہے، کھڑکھڑانے والی۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ قیامت کا ہی ذکر ہے، اور قیامت ہی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایکسپلین بھی کیا ہے کہ قیامت کے دن کیفیت کیا ہوگی۔ اس میں سورہ قاریہ میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جو ہے وہ زمین زمین کس طریقے سے ہلا دی جائے گی، اور جو ہے اس میں لوگوں کا انجام کیا ہوگا، لوگ کس طریقے سے آئیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ زلزال میں بھی کیا نام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی کانسیپٹ دیا ہے، اور اس کانسیپٹ کو بار بار کلیئر کیا ہے کہ تم ذرا سا بھی، اگر اتنا سا بھی کیا نام ہے عمل کرو گے، چاہے وہ نیکی ہو اور چاہے وہ بدی ہو، اس کا جو ہے وہ وزن کیا جائے گا قیام۔ ہم نے سورہ قاریہ میں یہی پڑھا تھا کہ قاریہ نے بتایا تھا کہ یا تو بھاری ہوں گے میزان یا پھر ہلکے ہوں گے میزان، اور بھاری ہوں گے تو ہم نے اس میں یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ صرف ہمارے اعمال نہیں تولے جائیں گے، بلکہ ہماری نیتیں بھی تولی جائیں گی نا، اس وہ ویٹ جو ہوگا دراصل ہماری، ہم نے کوئی کام کتنے زیادہ اللہ کی خاطر کیا، کتنا اللہ علی وجہ اللہ، کہ اللہ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے کسی بھی کام کو۔ اور پھر جو ہے وہ سورہ زلزال میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی نیکی اتنی ہلکی اتنی چھوٹی ہو کہ وہ اس کا ایک ایک ایٹمز ویٹ کی ہو، کہ ایک پارٹیکل ویٹ ہو، جو کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ دھوپ کے سائڈ پہ بیٹھے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے سے ذرات ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کو کہتے ہیں اے ذرہ۔ تو وہ جو ذرہ ہے، اور ذرے اس سے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، ایٹمز ویٹ بھی ہوتے ہیں، کہ وہ ہمیں نظر بھی نہیں آ سکتے ہماری نیکڈ آئی سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی مس نہیں کرے گا، وہ بھی میزان میں ڈالے جائیں گے۔ اس سورہ کے جو ہے وہ حوالے سے ابن عباس نے یہ کہا ہے کہ یہ مکی ہے، اور ابن عباس ہم جانتے ہیں کہ وہ مکی دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضرت ابو سعید خدری جو ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو ہے جب یہ آیت نازل ہوئی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنے عمل دیکھنے والا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، سب، ہاں تم دیکھنے والے ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ میرے بڑے بڑے گناہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عرض کیا اور چھوٹے چھوٹے گناہ بھی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جی وہ بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی پھر تو میں مارا گیا، پھر تو مطلب ایک ہوتا ہے نا، ہم تو بچپن سے یہ کانسیپٹ لے کے بڑے ہوئے ہیں کہ قیامت ہے، جزا سزا ہے، مگر آپ ان لوگوں کا سوچیں جن کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، جن کا کوئی بھی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، اور وہ اس چیز کو کا ادراک ہی نہیں کر سکتے تھے کہ بھی چھوٹا گناہ، چھوٹی بات، بڑی بات، ہر چیز ہمیں بتائی جائے گی، ہر چیز کا ہمیں جو ہے وہ دکھا دی جائے گی۔ تو انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ایسا ہی ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ پھر تو میں مارا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ اے ابو سعید، کیونکہ ہر نیکی اپنی جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ یعنی ہمارا گناہ جو ہوگا وہ ایٹمس ویٹ کا بھی ہوگا تو وہ اتنا ہی ہوگا، مگر جو ہماری نیکی، اللہ تعالیٰ کی ہم پہ اتنی بڑی مہربانی ہے کہ جو ہماری نیکی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی بائی 10 کر دیں گے، ایک نیکی 10 سے ملٹیپلائی ہو کے وہ 10 نیکی بن جائے گی۔ تو ہماری نیکیاں جب میزان میں ڈالی جائیں گی تو وہ ایک نیکی 10 کے برابر ہوگی، اور ایک گناہ بس وہ ایک ہی ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب کوئی نیکیاں برائیوں کو لے جائیں گی، اگر کوئی گناہ ہو، کوئی پریشانی، کوئی آپ نے غلطی سے یا جان کے کوئی گناہ کیا ہے، تو اس کو پھر فوراً اپنی نیکی سے ریپلیس کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جو ہے وہ قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے بھاری رکھے۔ بہرحال اس صورت کی شان نزول کے بارے میں پھر یہی ہے کہ صحابہ کرام، یہ جو حضرت ابو سعید خدری جو ہیں جنہوں نے کہا کہ اس وقت ہم مدینہ میں تھے، تو حضرت ابو سعید خدری تو مدینہ کے ہی رہنے والے تھے، اور یہ سن بلوغت کو پہنچے ہی اس وقت تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے تھے۔ تو یہ جو تھے ایک بہت ینگ صحابی تھے، اس لیے صحابہ کرام نے جو دوسرے صحابہ ہیں جیسے ابو ہریرہ ہیں اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کی بات کو جو ہے وہ زیادہ انڈرسٹینڈ کیا ہے، اور اسی کو انڈورس بھی کیا ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہی مکہ میں تھی، اور مکہ کے بھی ابتدائی دور میں، جہاں جبکہ سورہ قاریہ اور سورہ تکاثر اس طرح کی جو صورتیں ہیں
वो नाजिल हुई। सूरह हुमज़ा है, जैसे ये तो ये सारी जितनी भी सूरतें हैं, जब ये नाजिल हुई हैं तभी उस वक्त ये सूरह नाजिल हुई है। इस सूरह का जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया कि ये कयामत, और फिर किस तरीके से कयामत जो है वो बर्पा होगी, और ज़मीन का क्या हाल होगा, और ज़मीन की कैफियत ज़्यादा डिस्कस की गई है इस सूरह में। और जमीन की कैफियत इसीलिए डिस्कस की गई है ज्यादा, क्योंकि जमीन हमारे सारे राज रखती है। जमीन पे जो कुछ भी हो रहा है, हमें इस चीज का अंदाजा इन कुरान पढ़ने से होता है कि जमीन जो है वो एक जीती जागती, अगर आप ये सूरतें आखिर की अगर शऊर के साथ हम सीख लें, तो हमें जमीन पे चलते हुए एहसास होगा कि ये इतनी बेजरर चीज नहीं है जितना बेजरर हम जमीन को समझते हैं। हम ये इतनी वो नहीं है, इग्नोरेंट, इतनी गाफिल नहीं है जमीन जिसको हम समझते हैं कि ये तो पत्थर की है और उसको कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं है, जमीन सांस लेती है। जमीन अल्लाह के आप ये सोचें कि इस सूरह में अल्लाह ने फरमाया है कि जमीन को वही की अल्लाह ने। क्या इसका क्या मतलब है, वही किसको की जाती है? अब वही को अंडरस्टैंड कौन कर सकता है? जिसको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इतनी सलाहियत दी होती है कि वो उस चीज का इदराक कर सके। तो इंशाअल्लाह ताला हम यही पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी। अच्छा, जलजले की जो मायनी है, जिलजाल का जो रूट वर्ड है वो जाइलाम, जाइलाम है। और इसका मतलब जो है वो अ, जलजले के झटके हैं। अच्छा, जलजला का जो झटका होता है ना, जब जलजला आता है तो जलजला कोई एक नहीं आता। जलजले पे दर पे आते हैं ना, कि एक एक दफा जमीन घूमती है, फिर घूमती फिर हिलती चली जाती है। तो जमीन जो है वो इसी तरीके से वो जोर जोर से पे दर पे जोर जोर से हरकत करेगी। इसको जो और झटके पे झटके आएंगे और झटकों की शिद्दत बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा दुनिया का निजाम जो है वो तलपट हो जाएगा। पूरा का पूरा दुनिया का निजाम जो है वो दरहम बरहम हो जाएगा। और अर्द किसे कहते हैं? अर्द जमीन है। अर्द जो है वो इसका रूट वर्ड हमजा रो दौल है। और अर्द जो है वो आसमान के मुकाबिल है, यानी कि आसमान और जमीन इन दो का मवाजना किया जाता है, इन दो का वो किया जाता है। आसमान जो है, जमीन की भी तहें हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो है वो जमीन को बे इंतहा कारामत बनाया है। इंसान के लिए जमीन ही है जो हमें फल और फूल देती है। जमीन ही है जिसमें हम अपने जो है वो मर जाने के बाद हम अपने मुर्दों को दफनाते हैं। जमीन हमारी एक्चुअली पूरी की पूरी समझ लें लाइफ जो चल रही है हमारी, हमें बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो भी चीज़ इंसान की जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है वो हमें ज़मीन से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने प्रोवाइड की है। तो ज़मीन जो है वो अपने उस दिन होगा क्या, जमीन उसी जमीन को हिलाया जाएगा। और जमीन जब हिलेगी तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या फरमाया है कि अल्लाह सुब्हाना ताला उसको वो करेंगे, क्या नाम है, अल्लाह ताला उसको वही करेंगे। वो अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा। अच्छा, अब हुआ ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने पहले बताया कि वो सब कुछ निकाल देगी जो उसने जो उसके अंदर बोझ है। इसका मतलब ये है कि जमीन जो अपने अंदर हर चीज समाये चले जा रही है जमीन के अंदर, वो दरअसल जमीन के अंदर बोझ है। और जमीन के बोझ क्या क्या हैं? जमीन के बोझ क्या क्या हो सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं मुझे कोई? आप में से कोई भी बताए, जमीन का बोझ क्या हो सकता है आपके नजदीक? जमीन का क्या बोझ है जो वो निकालेगी? आप लोग मेरे साथ हैं? इंसान। इंसान। इंसान ही होंगे ना जो जमीन पे दफन है। ये तो जितनी में इंसान भी है होंगे। सारी बिल्कुल। चीजें, दूसरे भी मखलूकात जो भी जो है जिसके अंदर थी, या सोने चांदी भी होगी। नहीं, इंसान भी है, इंसान तो बिल्कुल है। और कोई है ना? सारा, सानिया, आप में से कोई बता सकता है? आप लोगों में से कोई बता सकता है कि जमीन के क्या बोझ हो सकते हैं आपके नजदीक? क्या है जमीन? इंसान तो खैर है ही, तो बहुत ही बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल जाहिरी बात है कि हम सामने कितने लोगों को जो है वो इस जमीन के अंदर जाता हुआ देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम।
مردے جو مطلب دفن کیے گئے وہ لوگ، ہوں اور جو ہوں خزانے ہیں دفن ہوں شدہ، جو زمین میں مال ہے، چاندی سونا، جو بھی مطلب جو چیزیں بھری پڑے والی ہے. پھر جی ہمارے بالکل. اعمال جو ہم نے زمین کے اوپر جو ہم نے اعمال کیے ہیں وہ بوجھ ہوں اوپر آئے گا. جو نیکی جو برائی جو مطلب جو بھی کیا ہے وہ زمین اوپر مطلب زمین پہ ہی کیے نا ساری چیزیں. تو انسان گناہ جو ہے زمین پر ہی کرتا ہے نا، ساری چیزیں وہ بالکل شاید اوپر آئے گی. یہ ایک ہو سکتا ہے. بالکل ویری گڈ. بالکل صحیح آپ نے جواب دیا کہ دراصل انسان جو ہے نا، جو ہاں صرف انسان ایکچولی زمین کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ سونے چاندی جس کے لیے انسانوں نے دنیا بھر میں جو ہے وہ ظلم پھیلایا ہے، پھر وہ انسان جو ایک انسان بھی زمین کے اندر گیا واپس، تو وہ اس کے سارے اعمال چلے گئے نا زمین کے اندر. تو اب آپ یہ سوچیں کہ جب زمین کی یہ حالت ہے کہ اللہ نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیونکہ وہ یہ سب کچھ کیوں کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو وحی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر بہت سارے راز دفن ہیں. صرف انسان دفن نہیں، انسانوں کے اپنے راز صحیح غلط. آپ یہ سوچیں کہ جب ہم جو پڑھتے ہیں، کہ ہم سنتے ہیں، بس ہماری یہ نالج ہی ہے نا کہ جب مردوں کو زمین میں دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ زمین انہیں ہلکا سا دباتی ہے. پھر وہ کہتی ہے اگر وہ انسان اچھا ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تو بڑا اچھا انسان تھا اور مجھے تو پسند تھا زمین پہ چلنے والوں میں سے. اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے تو سب سے بدترین مخلوق تھی جو میرے اوپر چلتی تھی. اسی طریقے سے زمین ہی اس بات کی گواہ ہے کہ پھر جب فرشتے آتے ہیں قبر میں اور اس انسان کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس سے سوال جواب کرتے ہیں، تو کون ہوتا ہے اس وقت؟ زمین وٹنس ہوتی ہے اس بات کی کہ اس نے جواب دیا یا نہیں جواب دیا، یا پھر اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی. تو وہ سب کچھ زمین کے اندر ہو رہا ہے. ہمیں اور آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتا، ہم تو صرف ایک انسان کو دفنا کر آ جاتے ہیں. اس کے بعد جو اس کی پوری گزرتی ہے اس پہ کیفیت، وہ زمین جانتی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ پہلے دن سے پہلے انسان کی موت سے لے کے آخری انسان تک جو بھی دفنائے جائیں گے، تو زمین اپنے اندر بھی سب کچھ جان رہی ہوتی ہے، سب کچھ سہ رہی ہوتی ہے. اور یہ زمین کے لیے بوجھ ہے کہ کوئی اس کو، وہ کیوں کر رہی ہے یہ کام؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ زمین کو اللہ نے بنایا ہے اس لیے. لیکن آپ یہ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ آسمان میں اتنا بوجھ ہے کہ اس کی چرچراہٹ ہے. جیسے کہ ایک چرپائی پہ جب اس کے بوجھ سے زیادہ لادا بیٹھ جاتے ہیں لوگ تو جو آوازیں آنے لگتی ہیں نا، اسی طرح آسمان کے ایک جگہ بھی نہیں ہے ذرا سی کہ جس پہ ایک فرشتے کا سر نہ ہو. وہ اللہ کے آگے سر بسجود ہے. تو آپ یہ سوچیں کس قدر بوجھ ہے. یہ وہ بوجھ ہیں جو ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتے. جو کائنات میں اللہ کی ہر مخلوق جس کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، اور وہ اپنا کام اس طرح سے کر رہی ہے کہ اس کے اوپر جتنا بھی بوجھ ہے وہ خاموش ہے. وہ خاموشی سے اللہ کے حکم میں لگی ہوئی ہے، چاہے وہ آسمان ہو چاہے وہ زمین ہو. تو جو زمین ہے اس کے اوپر زندہ لوگ چل رہے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں زمین اس کی گواہ ہے. اور زمین کے اندر جب انسان چلا جاتا ہے تو انسانوں کو تو کچھ نہیں پتا. ہم زندہ لوگوں کی حرکتوں کو تو دیکھتے ہیں، لیکن جو اندر چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے ہمیں کچھ نہیں پتا. یہ زمین ہی جانتی ہے، اللہ جانتا ہے، اور پھر زمین بھی اس کی گواہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اس دن اپنے سارے بوجھ نکال دے گی. وہ اخراجہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے خوراجہ، خو رو این جیم. خراجہ جو ہے اس کا مطلب یہ کہ اپنی قرارگاہ یا کسی حالت سے ظاہر ہونے کے. خرج کا مطلب ہے، خرج جو ہے نا نکلنے کی بھی جگہ کہتے ہیں، ایگزٹ بھی ہوتا ہے. آپ کے گھر کا دروازہ ہے وہ خرج ہے، مخرج ہے، آپ نکلتے ہیں وہاں سے. یا کسی بھی جگہ کا کوئی اسکول ہے، کوئی بھی باؤنڈری ہے، اس کے اندر جانے اور باہر آنے کا جو جگہ ہوتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں. لیکن خراجہ جو ہے، خروج جو ہے، اس کے کسی کا بھی اپنی قرارگاہ سے کہیں جہاں پہ وہ جس حالت میں تھے اس کا ظاہر ہو جانا بھی خرچ کہلاتا ہے. اس حالت کا، چاہے اب زمین میں انسان جیسے بھی تھا اندر، جب وہ باہر آ جائے گا تو دراصل اس کی حالت ظاہر ہو جائے گی کہ وہ اچھی حالت میں تھا یا بری حالت میں تھا. وہ اس کے اعمال اچھے اچھے تھے یا برے تھے، اس نے پیچھے جو چھوڑا وہ اچھا تھا یا برا تھا، اور اس کے کیسے حالات تھے جو بھی تھے، تو وہ اس کو ہم خراجہ کہیں گے. اچھا اور پھر خراجہ کر کے کیا کرے گی؟ اخرجت الارض، اور نکال دے گی، ظاہر کر دے گی زمین، اثقالها، اپنے بوجھ.
اگر آپ اس کو ظاہر کرنے کے خراجہ کی میننگ کو آپ ظاہر کرنے کی اس میں لے لیں تو پھر کیا ہوگا کہ زمین اپنے سارے بوجھ ظاہر کر دے گی کہ اس کے اندر کیا کیا تھا۔ ثقل اسقالہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ثا قاف لام ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مامن ثقولت موازینہ، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ثقلہ کا کیا مطلب ہے۔ اس کا روٹ ورڈ ثا قاف لام ہے، اور یہ خفا، ثقیل کہتے ہیں بھاری کو، اور خفیف کہتے ہیں ہلکے کو۔ تو وہ جو چیز ایک منی کہ کمپیریٹیولی ہم یوز کرتے ہیں کہ جو چیز ہلکی ہو اس کو خفیف، اور جو بھاری ہو اس کو ثقیل۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن میں جگہ جگہ یہ ثقولت کا لفظ مختلف طریقے سے استعمال ہوا ہوا ہے کہ ام تسألہم اجر فہم من مغرم مثقلون، کیا تم ان سے اجر مانگ رہے ہو کہ وہ اب اس کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں، یعنی کہ ثقولت جو ہے یا ثقل یا ثقیل، بوجھ وزن اس کے لیے آتا ہے۔ تو زمین جو ہے اس دن سارے کے سارے اپنے بوجھ ظاہر کر دے گی، جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اور جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، وہ سب کے سب۔ وہ اور وہ ہوگا کس لیے؟ جب وہ زلزلہ آئے گا، اس زلزلے کے بعد اس کے آفٹر میتھ کیا ہوگا کہ زمین سب کچھ، ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب زلزلہ آتا ہے تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ زمین اپنے کچھ خزانے نکال دیتی ہے، کچھ منرلز نکل آتے ہیں۔ جب زمین پھٹتی ہے، والکینو پھٹتا ہے، تو کتنے سارے ہمیں معدنیات ملتے ہیں۔ تو زمین کا پھٹنا ہمیشہ برا بھی نہیں ہوتا اور ہمیشہ اچھا بھی نہیں ہوگا۔ تو قیامت کا بھی زمین کا پھٹنا اور اپنے سارے بوجھ ظاہر کرنا سب کے لیے برا نہیں ہوگا۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جب وہ کہیں جاتے ہیں اور تو کوئی ان کی سنوائی نہیں کرتا۔ وہ کسی کو جانتے ہیں، وہ کسی کی وہ نہیں کر سکتے کہ ہم نہ کسی کی وہ کر دیں کہ بھائی یہ بہت اچھا انسان ہے، ان کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا کھڑا ہوا۔ نہ ان کی بات کی اتنی ویلیو ہوتی ہے لوگوں کی نظر میں کہ وہ کوئی بات کہیں تو ان کی بات کو مانا جائے، یا وہ کہیں رشتہ لے کر جائیں تو ان کو پسند کیا جائے یا ان کے رشتے کو فوراً مان لیا جائے۔ نہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی دنیا میں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لیکن اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں ان کی اتنی جو ہے وہ ویلیو ہوتی ہے کہ اگر وہ غلطی سے کبھی کسی بات پہ قسم کھا لیں یا وعدہ کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا وعدہ پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے الفاظ کی لاج رکھتا ہے۔ تو قیامت کے دن جب یہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا تو پھر اللہ کے ان بندوں کی ورت بھی ظاہر ہو جائے گی کہ وہ اللہ کی نظر میں جو بندے اونچے ہیں۔ قیامت کے لیے دیکھیں سورہ واقعہ میں ہے نا، خافضۃ الرافعہ، یا تو وہ بلند کر دے گی کسی کو، اس دن وہ بلند کرنے والی ہے اور پست کرنے والی ہے۔ تو اس دن یہی ہوگا کہ جب زمین کے بوجھ باہر آئیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کے لیے بری خبر بن کے باہر آئیں، کچھ لوگوں کے لیے وہ بہت اچھی خبر بن کے باہر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جب زمین اپنا بوجھ نکالے تو وہ ہمارے لیے بہترین خزانے ہی نکالے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے خزانے نکلیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس وقت انسان کیا ہوگا؟ انسان کیا کہے گا؟ وقال الانسان ما لها، اس وقت انسان بڑا حیران ہوگا، اس نے زمین کو ایسا نہیں دیکھا ہوگا، اس نے زمین کو کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اچھا اب آپ یہ سوچیں کہ جو لوگ مر کے جا چکے ہیں زمین میں، بعض لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی زلزلے بھی نہیں دیکھے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آفت سے ہی بچایا، اب جب زمین ہلے گی تو ان کی تو میموری یہی تھی نا کہ زمین ایسی نہیں ہو سکتی، یہ کیا ہو گیا زمین کو۔ اسی طریقے سے قیامت جب برپا ہوگی تو سب لوگ مرے ہوئے تھوڑی ہوں گے، پہلے سے پہلے تو کچھ لوگ وہ بھی تو ہوں گے جو زندہ ہوں گے۔ جب قیامت آئے گی تو لوگ بازاروں میں ہوں گے، تو اس میں جو ہے وہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ کہیں گے کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے، مالا یہ کیوں کرنے لگ گئی زمین ایسا۔ اور آپ یہ سوچیں کہ یہ جو زلزلہ جب آتا ہے، ابھی جب ہم اس دنیا میں ہیں اور زلزلہ جب آتا ہے تو وہ کہیں کسی جگہ پر آتا ہے، کبھی کہیں ملک، کسی ملک میں آتا ہے، کسی ملک میں آ جاتا ہے، کسی زمین کے کسی خطے پہ آتا ہے، کبھی کہیں کسی خطے پہ آتا ہے۔ لیکن جو زلزلہ قیامت ہوگا اس کی سب سے بڑی ہولناکی یہ ہوگی کہ وہ پوری زمین، پوری ارتھ، پورے پلانٹ پر آئے گا، اور جب وہ پورے پلانٹ پر آئے گا تو ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک کوئی شخص بھی بچا ہوا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس دن کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور آپ یہ سوچیں کہ واقعی انسان کی کیا کیفیت ہوگی، تو وہ یہی سوچے گا نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جب زمین ہلے گی تو صرف زمین تو نہیں ہلے گی، آسمان بھی پھٹے گا، پہاڑ بھی ہلیں گے، تو یہ پے در پہ ایک کے بعد ایک یہ ایونٹس ہوں گے۔ تو انسان جو ہے اس وقت اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ ماں لہا، یہ کیا ہو گیا اس کو، زمین کو کیا ہو گیا ہے، ابھی تو بالکل صحیح تھی، میں چل رہا تھا اس کے اوپر اور اب یہ کیا ہو گیا ہے۔
ایسا لگے گا جیسے پوری کی پوری یونیورس یا پوری کی پوری ارتھ ہمارے ہمارے اپنے خلاف ہو گئی ہے، کیونکہ ابھی تو ہمیں ہر چیز بڑی ہارمونی میں لگتی ہے، درخت ہیں، آسمان ہے، کبھی اچھی بارش ہو گئی، موسم ہے، اپنے وقت پہ آتے ہیں، اپنے وقت پہ جاتے ہیں، لیکن اچانک سے اگر سب کچھ یہ تلپٹ ہو جائے تو انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی. یہ زمین جو ہے، جو جو کچھ اس پہ گزر چکا ہے وہ جو ہے بیان کرنے لگ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت پڑھ کر کہا کہ جانتے ہو کہ وہ حالات کیا ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے. فرمایا وہ حالات یہ ہیں کہ زمین ہر بندے اور ہر بندی کے بارے میں اس کے عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر اس نے کیا ہوگا، اور وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن فلاں کام کیا. یہ ہیں وہ حالات جو زمین بیان کرے گی. اسی طرح حضرت ربیع الخرشی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا زمین سے بچ کے رہنا، کیونکہ یہ تمہاری جڑ بنیاد ہے، اور اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے عمل کی یہ خبر نہ دے، خواہ اچھا ہو یا برا ہو. دیکھیں نا، جہاں شہید کا خون گرے گا تو اس کی گواہی بھی زمین دے گی. انسان جب نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، اس کی گواہی بھی زمین دے گی کہ ہاں یہ مجھ پہ سجدے کرتا تھا، اور جہاں جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے اس جگہ کی زمین گواہی دے گی. اسی طریقے سے جب کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، تو وہ بھی زمین گواہی دے گی. کوئی کسی کا گھر لے لیتا ہے، کوئی زمین ناحق زمین چھین لیتا ہے، تو اس کی گواہی بھی زمین دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز زمین ہر اس عمل کو لے آئے گی جو اس کے پیٹھ پہ کیا گیا. تو اب سوچیں کہ ہر عمل ہی زمین کی پیٹھ پہ ہوتا ہے. کون سا عمل ہے انسان کا، کون سا عمل ہے پر جو زمین سے چھپ گیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیات تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب آپ بیت المال کا سب روپیہ اہل حقوق میں تقسیم کر کے اس کو خالی کر دیتے تھے تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ تجھے گواہی دینی ہوگی کہ میں نے تجھ کو حق کے ساتھ بھرا تھا اور حق کے ساتھ ہی خالی کیا. آپ یہ سوچیں کہ صحابہ کرام کتنی زیادہ وہ تھے، ان کے دل کی بھی آنکھ کھلی ہوئی تھی، اور وہ کتنے بصیرت والے تھے کہ جب وہ ان آیات پہ کس قدر یقین رکھتے تھے، ان کا آخرت پہ کتنا شدید یقین تھا کہ وہ اپنا کام کرنے، اپنی ذمہ داریوں کو پوری کر کے زمین کو بھی بولتے تھے کہ تجھے گواہی دینی پڑے گی. بیت المال کو آپ سوچیں کہ وہ ان کو پتا تھا، کیونکہ یہی چیزیں ہمارے خلاف بھی گواہ بن سکتی ہیں، اور قیامت کے دن یہی چیزیں ہمارے حق میں بھی گواہی دیں گی. زمین کے متعلق یہ بات کہ وہ قیامت کے روز اپنے اوپر گزرے ہوئے تمام حالات جو ہے وہ بتا دے گی. تو اب آپ یہ سوچیں کہ پہلے تو جو اس وقت 1400 سال پہلے جو لوگ، جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین کوئی جاندار چیز بھی ہے، جن کو دیکھیں ہم لوگ اب آج کل کی جو چپ اورینٹڈ، ہم تو ٹیکنالوجی والی دنیا میں، ٹھیک ہے نا، تو پہلے کے لوگ اپنی دل کی آنکھ سے یقین رکھتے تھے، اپنے جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو انہوں نے اللہ کے نبی کے الفاظ سے سنا تھا، تو انہوں نے فوراً فوراً اس پہ یقین بھی کیا، اور اس پر جو ہے وہ اپنی پوری زندگی گزاری بھی، انہوں نے اس پر ڈاؤٹ نہیں کیا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ آج کل کے دور میں کتنا آسان ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ ایک موبائل چپ میں ساری انفارمیشن ہوتی ہے، پھر لاؤڈ اسپیکر ہیں، پھر ریکارڈرز ہیں، پھر آپ انٹرنیٹ ہے کہ آپ ایک لائیو یہاں سے وہاں سن سکتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ سارے جو شک و شبہات ہیں وہ تو دور ہو جاتے ہیں ہمارے ویسے ہی، کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا، زمین کیسے بولے گی، کیسے پتہ چلے گا، یہ ہماری یہاں گناہ کیسے پتہ چلے گا، وہاں گناہ کیسے پتہ چلے گا. تو ہم تو بہت آرام سے اب اس چیز کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ زمین کیسے ریکارڈ کر سکتی ہے، اور وہ کیسے ہمیں دکھا سکتی ہے. ہر چیز ہمیں دکھائی جا سکتی ہے، پری ریکارڈڈ چیزیں. ہم اپنے موبائل میں کتنی چیزیں ریکارڈ کر لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. ہم لائیو مومنٹس پہ، ہم کالز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم دوسرے ملک میں کسی کونے میں بیٹھے ہوا شخص بھی ہماری ہر بات دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمیں جیسے ہم بول رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ساری بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اب ہمارے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، جبکہ اس دور کے تو لوگوں کے لیے یہ باتیں بڑی ہی حیران کن تھیں. اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب اچھا حدثہ، میں تھوڑا سا آپ کو وہ کرنا چاہوں گی، یومئذ تحدث اخبارها، کہ وہ جب اپنی خبریں جو جو حدثہ ہے
حدثہ جو ہے وہ حادثہ، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے دال سا ہے. تو اس دن کیا ہوگا، جو جس طریقے سے جو حادثہ ہوگا یا اس دن جو بھی کچھ ہیپننگز ہوں گی، تو زمین کیا کرے گی، تو حدث اخبارہ. حدثہ جو ہے وہ کسی ایسی چیز کا وجود میں آنا ہوتا ہے جو کوئی پہلے کبھی نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے، جیسے حدیث کی جو بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک نئی بات تھی، وہ پہلے نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور وہ صحابہ کرام کے لیے وہ نا وہ تھے، ان کے لیے ایک انلائٹمنٹ تھی. حدیث احادیث پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک بالکل نئی بات تھی، جس کے لیے ہم حدیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اسی طرح کیا نام ہے، وہ جو بدعت ہوتی ہے دین میں، بدعت ہے، اس کو محدث کہتے ہیں، محدثہ. تو اس کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے کہ وہ چیز جو پہلے نہیں ہوئی ہو. چاہے اب آپ وہ نیکی، اب آپ اس کا ریفرنس اللہ کے نبی کی کلام وہ حدیث لیں کہ جو انہوں نے پہلے نہیں کہی، قرآن میں نہیں آئی، اور پھر اس کو نیکی سمجھ کے شروع کیا جائے، تو وہ کیا محدثہ ہو جاتی ہے. محدثۃ بدعہ، ہر محدثہ، ہر نئی بات کیا ہے، ہر نیا کام کیا دین میں ہے، ایجاد کیا جائے، وہ بدعت ہے. اسی طریقے سے حادثہ جو ہوتا ہے یا حوادث جو ہوتے ہیں، جو کسی کی زندگی میں پہلے نہ ہوا ہو اور اچانک سے ہو جائے، اس کو حادثہ بولتے ہیں. وہ خوشگوار نہیں ہوتا، حادثہ خوشگوار نہیں ہوتا. لیکن تحدثو مطلب زمین ظاہر کرے گی، وہ بات کرے گی جو اس سے پہلے کبھی رونما نہیں ہوئی ہوگی. یعنی یہ انسانوں کے لیے بڑی ہی نئی بات ہوگی. اخبارہا، اس کی خبریں. جو خبر ہے، وہ خبر کا جو مطلب ہوتا ہے نا، وہ کسی معاملے کی انسائٹ ہوتا ہے، کہ کوئی کسی معاملے کی انسائٹ جو ہے نا وہ ریویل کر دے. اخبار، جیسے اخبار کو اخبار کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس میں ہمیں نئی نئی خبریں مل رہی ہوتی ہیں، مطلب نئی نئی وہ ہوتی ہیں، کیا نام ہے، باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی. تو اخبار میں اس دن تو حدث یوم، زمین بیان کرے گی وہ خبریں، وہ انسائٹس جو کہ انسان کو پتہ بھی نہیں تھے. اس دن وہ نئی نئی کام کرے گی زمین جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے، انسان نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. زمین اس طریقے سے بھی ری ایکٹ کر سکتی ہے، اور زمین اس طریقے سے ایکٹ کر سکتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، وجہ یہ ہے کہ اس کے رب نے اس کو وحی کی ہے. وہ یہ سب کام اس دن بھی ایسے ہی نہیں کرے گی، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی کرے گی. آج زمین جو اتنی کوائٹ ہے، وہ اس لیے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور اس دن جو زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، دیکھیں ہم سب قرآن میں آیا تھا نا، واللہ بما تعملون خبیر، خبر اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو خبر کیا ہوتی ہے؟ خبر وہ ہوتی ہے جو انسائٹ موجود، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کی انسائٹ رکھتا ہے، کہ وہ ہر اس عمل کا جو پہ ہم نے کیا، اس کا محرک کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، وہ کس وجہ سے کیا گیا تھا، وہ کس کے لیے کیا گیا تھا، وہ آیا اللہ کے لیے تھا، یا وہ میرے اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے تھا، یا مجھے کسی کو شو آف کرنا تھا. تو وہ جو خبر ہوتی ہے نا، خبر دینے میں، خبر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کی باریک بینی تک جانتا ہو. تو زمین جو باریکیوں کے ساتھ ہمارے اعمال کو جانتی ہے، زمین وہ سب کچھ اس کا ظہور کر دے گی. اور اللہ جو خبیر ہے، تو وہ اللہ ہمارے اعمال کو باریک بینی سے جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہمارا ہر عمل کس کس طریقے سے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، لیکن اس دن سامنے آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جان لے، کہ انسان بھی جان لے کہ اللہ جانتا ہے. اور اللہ کے پاس بہت ساری جو ہے وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت گواہ موجود ہیں. صرف فرشتے نہیں ہیں، زمین بھی ہے، ہمارے جسم بھی ہے، ہماری آنکھیں بھی ہیں، ہر چیز ہے گواہ. تو اس دن آپ سوچیں قیامت میں، ابھی تو ہر چیز خاموش ہے، اور آپ یہ سوچیں قیامت کے دن انسان کی حالت اسی لیے اتنی خراب ہوگی کہ چاروں طرف سے اس کو ایسا لگے گا کہ سب کے سب میرے خلاف ہو گئے ہیں. وہ چیزیں جو بڑی خاموش تھیں، وہ بالکل ایک دم سے سب جب بولنے لگ جائیں گی، انسان کا جسم، انسان، زمین، اور ہر انسان کے رشتے ناتے. تو وہ بڑا ہی، اللہ تعالیٰ اللہ عافیت فرمائے، کہ وہ بڑا ہی خطرناک دن ہوگا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. اوحا جو ہے وحی، واوحا یا وحی اس کا روٹ ورڈ ہے. اور وحی جو ہے وہ کوئی بھی کام جو بہت تیز رفتار ہو، اس کو وحی کہتے ہیں. وحی وہ چیز ہے جو بہت تیزی سے کوئی کام ہو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قرآن آتا تھا، تو وہ بھی سرعت کے ساتھ فرشتے جو ہے وہ بھیجے جاتے تھے، اور پھر وہ کیا نام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
قرآن جو ہے وہ ریولیشنز آتی تھی، وہی آتی تھی. اچھا وہی جو ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کیسے وہی کریں گے زمین کو؟ وہی جو ہے نا اس کے تین چار طریقے ہیں. ایک تو بذریعہ کلام ہوتی ہے کہ آپ سامنے جیسے حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے، نزول فرماتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہو کے انہیں قرآن دیتے تھے. ایک تو یہ ہے جو نبیوں کے اوپر ہوتی ہے وہی. دوسری جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی کا یہ بھی رہا ہے کہ انہوں نے ہلکی سی ان کو جھپکی آئی، تھوڑی سی نیند آئی، اور پھر آواز کے ذریعے ان کو وہ دے دی گئی. تو صوت بھی ہوتی ہے کہ آواز سے بتا دی جائے. پھر جواہر اشارے بھی ہوتے ہیں، اشارے سے بھی ہوتا ہے، اور بذریعہ کتابت بھی ہوتی ہے، لکھ کے بھی ہوتی ہے. کیونکہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 کمانڈمنٹس ملے تھے تو وہ لکھ کے ملے تھے آسمان سے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چار طریقے ہیں اس سے اشارہ بھی جو ہے اس میں شامل ہے. تو اللہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ انہی چاروں طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ ہوگا جس سے زمین کو وحی کی جائے گی، اور زمین اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ ماننے کے لیے مان کے اپنے سارے کی ساری خبریں نکال دے گی. اب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اب جب زمین جو ہے وہ نکال دے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ آیا کیا ہے، یوم یصدر الناس، اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹے جائیں گے. ایک تو جو ہے نا اس میں دو معنی ہیں. یستر الناس، یستر اس کا روٹ ورڈ ہے صاد دال را، صدر. ایک منٹ. یوم یستر الناس، اس دن لوگ جو ہے وہ، اس کا روٹ ورڈ ہے صاد دال را، اور اس کے لوٹیں گے لوگ. مطلب اس کا ایک تو اس کا سامنے جو ہے وہ سینہ، صدر تو سینے کو کہتے ہیں، اور اس میں لوٹنا بھی آتا ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ جب لوٹتا ہے تو اپنے سینے کو اس طرف کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا سینہ پلٹا کے آپ لوٹتے ہیں نا، تو سامنے سے آنا ہوتا ہے، پھر جب جانا ہوتا ہے لوٹنا ہوتا ہے. تو اس دن جب لوگ واپس لوٹیں گے تو اشتاتا، تو وہ متفرق ہوں گے. اب وہ اس کے نا دو میننگ ہے. اشتاتا کا جو روٹ ورڈ ہے اس کا نام شین تا جیسے نہیں وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بکھرنا اور الگ الگ ہونا. مطلب اب اس الگ الگ ہونے میں دو تین باتیں، کیونکہ دو تین باتیں اس طریقے سے کہ الگ الگ، ہر انسان الگ الگ بھی آئے گا، کہ وہ انڈیویجولی بھی اس روز انسان کو وہ کیا جائے گا، ایگزامن کیا جائے گا. ہر شخص کو الگ الگ امتحان بھی لیا جائے گا. تو وہ ایک شتا والی، یعنی الگ الگ بکھرے ہوئے ہوں گے سب کی. کسی کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں مل رہا ہوگا، کسی کو الٹے ہاتھ میں مل رہا ہوگا، مگر وہ اس طرح بھی بکھرے ہوئے ہوں گے انسان کہ ہر انسان اپنی فیملی کے ساتھ نہیں آئے گا. فیملیز بکھر جائیں گی، کوئی سیدھانے ہاتھ والوں میں ہوگا تو کوئی بہانے ہاتھ والوں میں ہوگا. تو اس دن انسان کی کیفیت بڑی عجیب سی ہوگی کہ وہ اپنے انڈیویجول جو ہے وہ اعمال کا بھی ذمہ دار ہو رہا ہوگا. پھر وہ کلیکٹیولی یہ بھی ہو رہا ہوگا کہ وہ جو گروپ بن جائے گا کہ جہنم والے کون سے ہیں، جنت والے کون سے ہیں. جنتوں میں بھی درجات ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جنت کے بھی درجات ہیں. اب وہ درجوں والے، اب اس میں کیا ہے، آپ کی فیملی تو بکھر گئی، قبیلہ تو بکھر گیا آپ کا نا. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے قبیلے کا کون سا کدھر جائے گا. تو اللہ وہ یوم یستر الناس اشتاتا، انسان اسی طرح بٹ جائے گا، بکھر جائیں گے انسان، اپنے گھر والوں سے بکھر جائیں گے، اپنے دوست احباب سے بکھر جائیں گے. اب پھر وہ اللہ تعالیٰ کی جو گروپنگ ہوگی وہ اس میں ہوں گے. پھر وہ اس گروپنگ میں ان کا کون سا لیول ہوگا. تو اس طریقے سے وہ ساری انسانیت جو ہے نا وہ لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. تو اپنے اعمالوں کی وجہ سے انسان بکھرے ہوں گے. جیسے اس میں سورہ واقعہ میں آتا ہے کہ انسانوں کے 3 گروہ بن جائیں گے. کون کون سے 3 گروہ؟ ایک تو اصحاب الیمین ہوں گے، سیدھے ہاتھ والے، اور اصحاب الشمال ہوں گے، بائیں ہاتھ والے. پھر مقربون ہوں گے، کہ مقربون ہوں گے جو سابقون الاولون، جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہوں گے. تو یہ 3 گروپ بھی ہمیں بتائے گئے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے ہر گروپ میں بھی پھر اصحاب اعراف، سورہ اعراف میں ہمیں پتہ چلتا ہے اصحاب اعراف بھی ہوں گے. تو there'll be so many groups جس میں انسان بکھر جائیں گے، اور پھر انڈیویجول بھی انسان کی اسسمنٹ ہو رہی ہوگی، اس کے اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے.
اب آپ یہ سوچیں نا کہ یوم یصدر الناس اشتاتا، تو اللہ کے پاس جس طریقے سے لوگ پہنچیں گے. اچھا، سورہ انفطار میں ہے کہ یہ نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ پڑھ اپنا کارنامہ حیات، اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں کہ انسان اسے پڑھ کر حیران رہ جائے گا کہ کوئی چھوٹی یا کوئی بڑی چیز ایسی نہیں ہے. سوری، یہ سورہ کہف میں کہ کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں ٹھیک ٹھیک درج نہ ہو. اسی طریقے سے اس کے بعد انسان کا اپنا جسم ہے جس سے اس نے دنیا میں جو کام لیا ہے، تو وہ بھی اللہ کی عدالت میں زبان بھی شہادت دے گی کہ وہ جو کچھ بولتا رہا، اور ہاتھ پاؤں بھی شہادت دیں گے، اس کی آنکھیں بھی شہادت دیں گی، کان بھی شہادت دیں گے. یعنی کہ کھال اور پورا جسم تک اس کو جو ہے وہ نہیں بخشے گا. اور کیا نام ہے، قیامت کے دن پھر انسان ان سے کہے گا کہ تم لوگ کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ کیونکہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں گویائی دے دی ہے، تو آج ہم چپ نہیں رہیں گے. اب وہ چاہے فیور میں ہو چاہے اگینسٹ میں ہو، وہ گواہی دیں گے. اس دن انسان کے اعضا بھی گواہی دیں گے، اور پھر انسان، اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ انسان اپنے لیے خود ہی کافی ہے، خود ہی کافی ہے. اسی طریقے سے سورہ مرسلات میں آیا ہے کہ اسے قطعی اور صریح ناقابل انکار ثبوت سامنے آ جانے کے بعد انسان دم بخود رہ جائے گا، اور اس کے لیے اپنے پاس معذرت کے لیے کچھ بھی کہنے کو باقی نہیں بچے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعضاء اور ہمارے اعمال، پروردگار ہمیں ہمارے خلاف گواہی نہ دیں بلکہ ہمارے حق میں گواہی دیں. اسی طریقے سے اس کے بعد فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر انسان جو ہے اس کے ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ، اب ہم نے جو بھی عمل کرے گا، عمل ہم پڑھ چکے ہیں، عمل کا روٹ ورڈ عین میم لام ہے. اور عمل میں کوئی بھی کام جو کہ شعوری طور پہ کیا جائے. عمل کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی کام جو شعوری طور پہ ارادتاً ارادہ بھی ہو اس میں اور شعور بھی ہو، اور پھر کوئی کام کیا جائے تو وہ عمل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے عمل. تو عمل کا سب سے بڑا فعل اور عمل میں جو فرق ہے وہ یہ کہ عمل انٹینشنز کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ پھر اس کا نتیجہ بھی با نتیجہ کام ہوتا ہے جو عمل ہوتا ہے. تو جو کوئی بھی عمل انسان کا مثقال وزن برابر، وہی سا قوف لام ثقل سے ہے، ذرتن ایٹمز ویٹ چھوٹا سا دانہ بھی ہوگا، خیرن یراہ، خیر اگر کا ہوگا تو وہ دیکھ لے گا، یراہ اس کو دیکھ لے گا. خیر جو ہے خو یا رو، خیر کا جو روٹ ورڈ ہے، خیر کا جو روٹ ورڈ ہے وہ خا یا رو ہے. اور خیر کہتے ہیں کہ یہ نا شر، خیر جو ہوتا ہے وہ شر کی ضد میں آتا ہے، کہ خیر نیکی اور برائی. اچھا، خیر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک خیر وہ ہوتا ہے جو ہر انسان کو پسند ہوتا ہے. اور آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سا خیر ہے جو ہر انسان کو پسند ہوتا ہے؟ کون سے ایسے خیر ہوتے ہیں جو سب کو پسند آتے ہیں؟ کہاں ہیں آپ لوگ؟ ہینا، ثانیہ، نبیلہ، آپ لوگ کہاں ہیں؟ جی جی میں جی تو سن رہی ہوں، میں یہی ہوں. جی جی جی. اب آپ بتائیے کہ آپ لوگ، ہاں، خیر جو ہے کس کو کہیں گے وہ جو سب کو پسند آتا ہے؟ وہ کون سا خیر، کون کون سے ہیں وہ خیر؟ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں وہ سارے خیر والی چیزیں، جی، جو جو سب، خوشی دینے والی ہو، جو مطلب خیر بھلائی کے کی چیزیں کام، ہوتی ہیں، بھلائی کے بھلائی کام. کے. خیر مطلب بھلائی کے کاموں بھلائی میں کے دیکھیں کاموں نا. کو خیر کہہ سکتے ہیں، کسی اچھے کام کو خیر کہہ سکتے ہیں. ہاں، اچھا کام، لیکن دیکھیں آپ کے نزدیک اگر کوئی اچھا کام ہے، ضروری تو نہیں ہے نا وہ سب کے نزدیک اچھا کام ہو. ایک ایسا جو مطلب، اللہ کے مطابق کیا ہوا ہو، نہیں، وہ تو جو اللہ اللہ کے کے حکم. مطابق ہوگا. دیکھیں، خیر ایسے خیر جو کہ دنیا میں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، چاہے وہ گناہ گار ہو چاہے وہ گناہ گار نہ ہو، سب کو پسند ہو. تو خیر دو طرح کے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک تو جیسے کوئی خوبصورت ہے وہ بھی خیر ہے اس کے لیے، ذہین ہونا، عقل مند ہونا، انصاف پسند ہونا، سچ بولنا. تو یہ تو چاہے کوئی مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو، یہ چیزیں، یہ وہ خیر ہیں جو سب کو پسند ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیسہ دیا ہوا ہے
وہ بھی بہت سب کو پتا، مطلب یہ اس کو کوئی رد نہیں کرے گا، یہ وہ خیر ہے جس کو کوئی بھی رد نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ بھائی نہیں یہ تو خیر نہیں ہے، یہ اچھائی نہیں ہے۔ اچھائی کا جو کانسیپٹ ہے جو دنیا میں انسان کو ملتی ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہو، عقل مند ہو، سمجھدار ہو، پیسے والا ہو، خوبصورت ہو، اور انصاف سے کام لیتا ہو، سچ بولتا ہو، تو یہ جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں خیر مطلق، یعنی کہ ہر حال میں اور ہر ایک کے نزدیک پسندیدہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایک تو وہ خیر ہے۔ دوسرا جو ہے خیر مطلب دوسرا خیر وہ ہے جو خیر و شر دونوں ہو، مطلب یہ کہ کسی کے لیے خیر ہے تو کسی کے لیے شر ہے، کسی کو وہ خیر پسند ہے تو کسی کو وہ نہیں، یعنی کہ اگر فرض کریں کہ دوسرا خیر وہ ہے کہ جو اس کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ اب جیسے فرض کریں کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، تو اب مال بعض لوگوں کے لیے بہت خیر ہے کہ وہ اس میں صدقہ کریں گے، نیکی کریں گے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں گے، وہ ان کے لیے خیر بن جائے گا۔ مگر وہی مال آ, کسی کو اگر آپ کسی کے لیے شر بن جائے گا۔ تو بات ساری یہی ہے کہ قیامت کا بھی خیر اور شر اسی طرح سے ہے کہ وہ کسی کے لیے تو خیر ہے قیامت، اور کسی کے لیے شر ہے۔ جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوا ہوگا، قیامت کا قائم ہونا اس کے لیے بہت بڑا خیر ہے، لیکن جس نے ظلم کیا ہوگا تو قیامت جو ہے وہ اس کو چھوڑے گی نہیں، قیامت میں اس کے سارے اعمال کھل کے آ جائیں گے، اور اللہ کا انصاف جو ہے وہ اللہ کے انصاف کے ترازو میں پھر اس کو تولا جائے گا، تو وہ اس کے لیے شر ہے۔ تو یہ جو اچھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا خیر بخیر بعدہ النار، کہ کوئی خیر، کچھ بھی خیر نہیں ہے آگ کے بعد، اگر اس کا انجام آگ پہ ہو رہا ہے تو وہ کوئی خیر نہیں رہا۔ اور ولا شر بشر بعدہ الجنہ، اور کوئی برائی، کوئی شر نہیں ہے جس کے بعد آپ کو جنت حاصل ہو جائے۔ یعنی کہ دنیا میں انسان کو جتنا بھی خیر مل جائے، اگر وہ خیر اس کو، وہ نعمتیں، وہ دنیا کی اچھی زندگی، وہ سمجھدار ہونا، وہ ذہین ہونا، وہ اس کو اگر جہنم میں لے جا رہا ہے، اس کی اینڈ، اس کا جو ڈیسٹینیشن اس کو جہنم میں جا رہا ہے، تو پھر وہ سارا خیر بیکار ہے۔ لیکن ایک شخص جو بہت سمجھدار بھی نہیں ہے، بہت خوش نصیب بھی نہیں ہے، بڑا خوش شکل بھی نہیں ہے، بہت ذہین بھی نہیں ہے، مگر وہ اللہ کا فرما بردار ہے، اور اس کو دنیا میں بڑی عزت بھی نہیں ملی، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی کوئی سنوائی بھی نہیں تھی، مگر وہ اللہ کے نزد وہ اپنے سارے اعمال سے، اگر اس کا وہ سارا شر اگر آپ دیکھا جائے تو اس کو ملا دنیاوی طور پہ، لیکن اگر اس کی اینڈ جنت ہے تو پھر وہ شر کوئی شر نہیں ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمارے لیے جو ایک کمپس رکھا ہے خیر و شر کا، وہ یہ رکھا ہے کہ بھئی اصل شر جو ہے وہ آخرت کا شر ہے، اور اصل خیر بھی آخرت کا ہی خیر ہے۔ جو دنیا کی زندگی گزار کے اگر اس کا اینڈ جنت میں ہو رہا ہے تو پھر کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پھر کچھ پہنچا ہی نہیں اس کو، اس کے وہ پھر بھی کامیاب ہے۔ لیکن دنیا کی بہت اچھی زندگی گزارنے کے بعد اور بہت بہترین آپ کا آؤٹ لک ہونے کے باوجود اگر آپ کا جہنم میں اینڈ اپ ہے تو وہ پھر کوئی خیر مطلب پہنچا ہی نہیں انسان کو۔ تو اچھا، اسی سے جو خیر ہے اسی سے جو ہے وہ استخارہ ہے، استخارہ کا لفظ ہے۔ استخارہ کیا ہے؟ وہ طلب خیر ہوتا ہے، ہم خیر طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جب بھی استخارہ کرتے ہیں، اور اختیار جو ہے ہر بہترین چیز کو طلب کر کے کر گزرنا، ہم نے جو چیز اختیار کی اپنے لیے، تو یہ جو خیر ہے اسی سے اختیار بھی ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ وہ خیر حاصل کرنے والے بن جائیں، آپ کو اختیار دیا اللہ نے کہ آپ دنیا حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو اسی خیر میں، اور جو مختار ہے، وہ جو ورڈ ویریشن ہے مختار، جو کہا جاتا ہے ہر قسم کا جو ہے وہ مختار کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جس پہ کوئی جبر نہ ہو، اپنی مرضی سے کرے، خیر اختیار کرے، چاہے کوئی بھی چیز اختیار کرے، اختیار کرنے والے کو مختار کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو ذرا سا بھی خیر رکھے گا اس کا بھی جو ہے وہ خیر، وہ دیکھ لے گا اپنے اس خیر کو، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، اور جو شخص عمل کرے گا ذرے برابر بھی، ذرے کے وزن برابر بھی شر، برائی، یرہ، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو اب یہ خیر اور شر دونوں کے دونوں دیکھیں اس میں کمپیریزن میں یوز ہوتے ہیں، دونوں کے دونوں آمنے سامنے۔ قرآن میں جو ہے وہ کچھ آیات ہیں اور جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کافروں اور مشرکوں کے جو اعمال ہیں جن کو وہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں وہ اس دن ضائع ہو جائیں گے، اور جو ہے دوسرا یہ کہ بدی کی سزا اتنی ہی ہوگی کہ جتنی بدی ہے، مگر نیکیوں کی جو جزا ہوگی
وہ فعل سے زیادہ دی جائے گی، یعنی کہ جتنا نیکی آپ نے کی ہے اس سے زیادہ دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی، اگر مومن بڑے بڑے گناہ سے پرہیز کریں گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ان کے معاف کر دیے جائیں گے، یہ بھی ہمیں قرآن سے ہی ملتا ہے۔ اور مومن صالح سے حساب ہلکا لیا جائے گا اور اس کی برائیوں سے درگزر کر دیا جائے گا، اور اس کے بہترین اعمال کے حساب سے اس کو اجر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں ہے، زمر میں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کیا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، دنیا میں جو معاملہ بھی تمہیں ایسا پیش آتا ہے جو تمہیں ناگوار ہو، وہ ان ذرہ برابر برائیوں کا بدلہ ہے جو تم سے صادر ہوں، اور جو ذرہ برابر نیکیاں بھی تمہاری ہیں انہیں اللہ آخرت میں تمہارے لیے محفوظ کر رکھ رہا ہے۔ یعنی کہ جب انسان جو ہے وہ دنیا میں جو ہمارے اوپر معاملات ایسے گزرتے ہیں جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہوں، یا وہ معاملات جو ہمیں ناگوار گزرتے ہیں، تو وہ جو اس ایٹمز ویٹ کے برابر ہمارے اندر جو برائیاں ہیں وہ ان کا مداوع بن جائیں گے قیامت کے دن، اور جو ہے وہ ہماری جو ذرہ برابر بھی نیکیاں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ کر لے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص نیکی کرے گا اس کی جزا آخرت میں ہے، اور جو کسی قسم کی برائی کرے گا وہ اسی دنیا میں اس کی سزا مصائب اور امراض کی شکل میں بھگت لے گا۔ یعنی کہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، قتادہ نے حضرت انس کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن پر ظلم نہیں کرتا، دنیا میں اس کی نیکیوں کے بدلے میں وہ رزق دیتا ہے اور آخرت میں ان کی جزا بھی دے گا۔ رہا کافر تو دنیا میں اس کی بھلائیوں کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے، پھر جب قیامت ہوگی تو اس کے حساب میں کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہوگا اس کی جو برائیاں ہوں گی تو وہ دنیا میں آزمائشیں بن کے اس کے سامنے آ جائیں گی، اور جو کافر ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، تو جب وہ دنیا میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دے گا، اور آخرت میں جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، جبکہ مومن کی نیکیاں اس کی دنیا میں رزق کی فراوانی کا ذریعہ بنیں گی، اور قیامت کے دن اس کے اعمال نامے میں اس کی وہ نیکیاں تولی جائیں گی تو وہ اس کے لیے آخرت کے لیے بھی توشہ بنے گی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جدعان جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، مہمان نواز تھا، اسیروں کو رہائی دلواتا تھا، تو کیا آخرت میں اس کے لیے کچھ نفع ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس نے مرتے وقت تک کبھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے پروردگار روز جزا میں میری خطا کو معاف کر دیجئے۔ اسی طرح ابن جریر اس طرح کے جوابات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اور لوگوں کے بارے میں بھی دیے جو جاہلیت کے زمانے میں نیک کام کرتے تھے مگر مرے کفر اور شرک کی حالت میں، تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کی نیکی اسے جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، البتہ جہنم میں وہ اس کو سخت سزا نہ دی جائے گی جو ظالم اور فاسق اور بدکار کافروں کو دی جائے گی۔ مثلاً یہ کہ حاتم تائی جو ہے اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کو ہلکا عذاب دیا جائے گا، حدیث میں آیا ہے۔ تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں انسان پہ رحمت یہ ہے کہ قیامت کے دن جو کافر ہوں گے ان کو جنت، مطلب ان کو وہ نیکیاں ان کی اس طرح کام آئیں گی کہ ان کو جہنم میں ہلکا عذاب دیا جائے گا، ان کو جو بدکار اور فاسق و فاجر ہیں ان جیسے کیا نام ہے، ان کو ان جیسا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پروردگار جہنم کی آگ سے بچائے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا دینے یا ایک اچھی بات کہنے کے ذریعے سے ہی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور قول ہے، کسی نیک کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے برتن میں ایک ڈول ڈال دینا ہو، یہی نیکی ہو کہ تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو۔ یعنی کہ اپنے آپ کو عجز کے ساتھ رکھنا، یعنی کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، کیونکہ وہ ذرے برابر نیکی بھی 10 نیکیاں اپنے ساتھ لے کے آئے گی ہمارے اعمال نامے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال نامے کو بھاری رکھے قیامت کے دن نیک اعمالوں کو۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ربنا جعلنا من المؤمنین من الصالحین، ربنا جعلنا من اصحاب الجنہ اصحاب الیمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے ہاتھ والوں میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہی اعمال کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اپنے نعمتوں کے شر سے محفوظ رکھے۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو آپ ضرور ڈسکس کر لیں، یا کچھ آپ کو شیئر کرنا ہے تو ضرور کریں۔